خالدہ انجمائیں اور نظم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علم کی ہوں پیاسی تیرے حضور آئی، کرتی ہوں آج اسی سے تجھ سے دعا خدایا، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ یا رب رحیم تو ہے، یا رب علیم تو ہے، یا رب عظیم تو ہے، یا رب کریم تو ہے، یا رب علیم تو ہے، یا رب رحیم تو ہے، یا رب عظیم تو ہے، یا رب کریم تو ہے۔ تو مجھ پہ رحم کرنا، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ وہ جہل کا اندھیرا دنیا سے دور سارا، میں علم کی فلک کا بن جاؤں ایک ستارہ۔ وہ جہل کا اندھیرا دنیا سے دور سارا، میں علم کی فلک کا بن جاؤں ایک ستارہ۔ روشن ہو مجھ سے دنیا، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ علم و ہنر عطا ہو دل کو ضیا عطا کر، عقل و فہم عطا ہو صبر و ضیا عطا کر۔ علم و ہنر عطا ہو دل کو ضیا عطا کر، عقل و فہم عطا ہو صبر و ضیا عطا کر۔ میری مراد برلا، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ میں علم کی ہوں پیاسی تیرے حضور آئی، کرتی ہوں آج اسی سے تجھ سے دعا خدایا، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد مدیحہ شفیق آئیں۔ حافظ حذیفہ حفظہ اللہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔
In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Honorable Chief Guest, dignitaries on the dais, respected teachers, and all Islamic well-wishers. Today, the topic of my talk is Allah is all-knowing, all-seeing. Allah is all-knowing. Allah knows what is in the heavens. He knows the secrets and what is more deeply hidden. He knows what is in our heads. How should He not know? He knows what is in the seven heavens and what is between them and what is beneath them. He knows what is beneath the surface of the land. He knows the depths of the oceans. He knows the point of growth of every tree and every tree that grows. He knows the place where every leaf will fall and all the grains of sand. He knows the weights of all the mountains. He knows the measures of all the oceans. He knows the actions of His servants and their secret thoughts. He knows the breath they breathe and the words they speak. He knows everything. Nothing of this is hidden from Him. He knows what is in our heads. Allah knows what we do in the day. He knows what we do at night. Allah's knowledge covers everything. Allah is all seeing. Allah sees thing we do. Allah is aware of everything. At last, I pray our Lord Allah that may Allah show religious path towards Jannah. Ameen. Thank you for giving this opportunity. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह बारकाल्लाह फीक। नाम हासिल करते जाएं। उसके बाद शीज़ा कौनैन आएंगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulil Kareem amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, Honorable Chief Guest, dignitaries on the dais, respected teachers and all Islamic well-wishers. Today the topic of my talk is Allah is the Creator. He made everything out of nothing. He made the sky, He made the earth, He put the sun, the moon and the stars in the sky. He made the land and the oceans. He made the plants and trees and flowers of different colors. He made the fish to swim in the water and birds to fly in the sky. He made all kind of animals. What a wonderful world Allah has made. He created the sea, the river, the hills, the mountains and the valleys. He sent on water for the sky. There is no one equal to Him. Allah is one. How did Allah make everything? He made everything out of nothing. When Allah answered the things, His comment is just to say to it. Is there anyone? Not who can make without using anything. What do we call when things are made without using anything? We call it create. Who made everything without using anything? Allah. Only Allah can create. Nobody else can create as Allah create. Not even a fly, not even a mosquito. Allah created everything first. We should be thankful to Him all His gifts. Certainly we should, and we should say Alhamdulillah. At last, I pray to our Lord, Allah show the righteous path towards Jannah. Ameen. Thank you for giving this opportunity. Jazakumullahu khair. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह बारकाल्लाह फीक। नाम हासिल करते जाएं। उसके बाद शगुफ्ता कलीमुल्लाह आएंगे, जिनका उन्वान है राह इत्तिदाल दीन इस्लाम का तकाज़ा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم ساتھیوں، عنوان تقریر ہے راہ اعتدال دین اسلام کا تقاضا۔ دین اسلام نے امت مسلمہ کو اس بات کی سختی کے ساتھ ہدایت دی ہے کہ ہر معاملہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھے۔ کھانے پینے میں اعتدال، سونے جاگنے میں اعتدال،
دوستی و دشمنی میں اعتدال، نرمی و سختی میں اعتدال، یہاں تک کہ محبت و عقیدت اور ذکر و عبادت میں بھی اعتدال کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں جس اعتدال کا ذکر کیا گیا ہے وہ زندگی کے کسی ایک شعبے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت میں لفظ وسط وارد ہے جس کی تفسیر امام ابن کثیر کے بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے فرمائی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدل کا بہترین معنی اس کا لغوی معنی ہے، یعنی افراط و تفریط کا درمیانی راستہ۔ افراد اگر راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کی ذاتی زندگی کا سکون متاثر ہوتا ہے، لیکن جماعتیں اور جمعیتیں اس راہ کو چھوڑ دیتی ہیں تو پورے معاشرے کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی اعتدال پر قائم رکھا، دنیا کی ہر چیز اعتدال پر مبنی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہوا، پانی، زمین وغیرہ یہ ساری چیزیں اس وقت تک انسانیت کے لیے مفید ہیں جب تک ان کے اندر اعتدال و توازن ہو۔ اگر ان کا توازن ذرا بھی بگڑا تو پورے معاشرے کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا اور دنیا ایک جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہلک المتنطعون قالها ثلاثہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج یہ اعتدال و توازن فکر و نظر میں، قول و عمل میں، امت کے اجتماعی فیصلوں میں بدرجہ اولا مطلوب ہے۔ اگر ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں اعتدال کا توازن رچ بس جائے تو ہم دنیا کی ایک ناقابل تسخیر قوت بن سکتے ہیں۔ دین اسلام کا ہر پیغام اعتدال ہے، جیسا کہ عبادت کے متعلق ابو داؤد کی حدیث میں کہا گیا، خذوا من الاعمال ما تطیقون۔ جیسا کہ رفتار و گفتار کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث میں کہا گیا، ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔ نصارہ اس اعتدال کو چھوڑنے کی وجہ سے افراط کا شکار ہوئے اور رہبانیت کو اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ یہود اس اعتدال کو چھوڑنے کی وجہ سے تفریق کا شکار ہوئے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کیا، نبیوں کو قتل کیا، اللہ پر جھوٹا الزام لگایا، جبکہ امت محمدیہ کو یہ دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دین حفظ حدود و شریعت کا ہی نام ہے، شرعی حدود کو نہ توڑا جائے، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح ہر ایک کو اپنے درجات میں رکھا جائے، فرائض کو مستحبات سے آگے نہ بڑھایا جائے جو آج کل ہو رہا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتدال کو چھوڑنے والے روحانی مریض ہے۔ جس طرح انسانی اعضوں کے معتدل نہ ہونے کی وجہ سے جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح دین میں اعتدال کو نہ اپنانے کی وجہ سے جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں وہ روحانی مریض ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اعتدال کا صحیح معنی سمجھنے اور معتدلانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد عبدالرحمن سدیس آئیں گے جن کا موضوع خطاب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان الزام اور محترم سامعین، عنوان تقریر ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جیسے کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام شعبوں میں بے مثال نمونہ ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ایک مقام پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یعنی تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ خود اللہ رب العزت نے آپ کے حسن اخلاق کی گواہی دی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نیک طبیعت اور صالح فطرت کے حامل تھے۔ آپ نے شروع میں تجارت کی اور امانت و دیانت داری کو محفوظ رکھا، پھر نبوت اور رسالت ملی تو آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی دعوت و اشاعت میں لگا دی۔ اس راستے میں ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ کے راستے میں گندگی ڈالی گئی، کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچی گئی، مگر آپ ہمیشہ اسی عزم و ارادے کے ساتھ ثابت قدم رہے، جس کے بلبوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان حق کیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ نے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی، فرمایا اللہم ھاد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ فرمایا لا تشریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ محترم سامعین، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ معاملہ، اور آپ نے بلا وجہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی بلکہ لوگوں کے ساتھ خلفت و محبت کا سلوک کرتے تھے، اور اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار اور عبادت گزار تھے۔ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے ہمیشہ دور رہے اور نیکیوں کو پھیلاتے رہے۔ آپ نے ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا، جس کی وجہ سے جہالت کی جگہ علم، بد عملی کی جگہ حسن عمل، بد اخلاقی کی جگہ حسن اخلاق، نفرتوں کے بدلے محبت اور زوال کی جگہ عروج کا فروغ ہوا، جس سے ساری انسانیت روشن اور ساری کائنات منور ہو گئی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک، پرمغز اور انداز میں بہتر تھا خطاب کی، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد اتباع سنت کے موضوع پر خطاب کرنے آئیں گی ایمن جاوید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور محترم ساتھیوں، عنوان تقریر ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پر چلنا، یعنی نبی کے قول اور تمام افعال کی پیروی کرنا۔ اتباع سنت کے معاملے میں یہ بات ذہن نشیں ہونی چاہیے کہ نبی کی اتباع قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ معزز سامعین، اتباع سنت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7280 میں لکھتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن يعبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ معزز سامعین و سامعات، صحابہ اکرام کی زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت میں گزرا، اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ رب العالمین نے اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ اتباع سنت کے کئی واقعات موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اتباع سنت کا اتنا شوق تھا، ایک بار حج کے سفر کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے آپ بھی وہیں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے آرام فرماتے آپ رضی اللہ عنہ بھی اسی درخت کے نیچے آرام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اترتے آپ رضی اللہ عنہ بھی وہیں اترتے۔ اتباع ہے تو ایمان ہے، اتباع نہیں تو ایمان نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتباع سنت بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اتباع سنت جنت میں داخلے کا لازمی شرط اتباع سنت ہے، اسی لیے ہم سب کے زندگی کے ہر گوشے میں اتباع سنت کو لازم پکڑتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ సోదర సోదరీమణులారా, ఇప్పుడు మన ముందు మన ప్రాంతీయ భాషలో తెలుగులో ప్రసంగించడానికి అమీనా బాబు ఆహ్వానిస్తున్నాను। ఆమె అంశం అమ్మ ఒక గొప్ప అనుగ్రహం। అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు। గౌరవనీయులై నహ్మదుహు వ నుసల్లి అలా రసూలిహిల్ కరీం, అమ్మా బాద్। గౌరవనీయులైన సభ అధ్యక్షులు, ముఖ్య అతిథులు మరియు నా తోటి సోదర సోదరిమణులారా, ఈరోజు నేను చెప్పబోయే అంశం పేరు అమ్మ ఒక్క గొప్ప అనుగ్రహం। అమ్మ ఆ పదంలో అనురాగం, ఆనందం, ఆత్మీయత, ఆదర్శం ఎంత చెప్పినా తక్కువే, మాటలకు అందనిది అమ్మ ప్రేమ। అమ్మ స్థానం చాలా గొప్పది। అమ్మ అంటే ఓ అనుభూతి, ఓ అనుబంధం, ఓ ఆత్మీయత, ఓ ఆత్మీయత। బిడ్డకు బాధ కలిగిన, ఆకలి వేసినా ముందుగా అమ్మకే తెలుస్తుంది। అలాంటి గొప్ప అనుగ్రహాన్ని నేటి సమాజంలో లెక్క లేకుండా, విలువ లేకుండా అయిపోయింది। ముసలితనంలో పిల్లలు పట్టించుకోవటం లేదు, మహా అయితే ఓల్డేజ్ హోమ్లలో పడివేస్తున్నారు। ఇస్లాం అమ్మకు చాలా గొప్ప అనుగ్రహాన్ని కలిగించింది। ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దగ్గరకు ఒక సహాబీ వచ్చి అమ్మ గురించి ప్రశ్నించారు। అబూ హురైరా రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లింఘించబడిన హదీసు చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది। ఒకతను ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను నేను సేవ చేయడానికి నా తల్లిదండ్రులలో ఎవరెక్కువ హక్కుదారులు అని అడిగారు। దానికి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నీ తల్లి అని సమాధానమిచ్చారు। ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి ఆ తరువాత ఎవరు అని అడిగారు। దానికి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నీ తల్లి అని సమాధానమిచ్చారు। ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి ఆ తరువాత ఎవరు అని అడిగారు। దానికి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నీ తల్లి అని జవాబు ఇచ్చారు। ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి ఆ తరువాత ఎవరు అని అడిగారు। దానికి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నీ తండ్రి అని చెప్పారు। చివరిలో అల్లాహ్ తాలాతో దుఆ ఏమనగా అల్లాహ్ మనందరినీ అమ్మ సేవ చేసే సౌభాగ్యాన్ని కలిగించుగాక, ఆమీన్। అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు। उसके बाद सुन्नत व बिदात के मौजू पर खिताब करेंगे अब्दुल वाहिद उबैदुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। सदर मोहतरम, असातिज़ा इकराम, मेहमानान निज़ाम और मोहतरम सामाईन, उन्वान तकरीर है सुन्नत व बिदअत। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की शक्ल में एक खूबसूरत दीन अता किया है, जिसे अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कामिल व मुकम्मल फरमा दिया है। अब इस दीन में किसी भी तरह की कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। इंसानी ज़िंदगी का हर गोशा ऐसा बाकी नहीं है जिस पर इस्लाम ने रहनुमाई ना की हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا اب اسلام کے بعد کسی جدید روشنی کی ضرورت بالکل باقی نہیں ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا وہ قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہوگا. قرآن کریم میں جگہ جگہ سنت پر چلنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. حضور کی پیروی کا برخلاف جو عمل بھی ہوگا وہ باطل و مردود ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے مگر کوئی اسے شریعت بتلاتا ہے یا اس کام کو دین سمجھ کر کرتا ہے وہ بدعت ہے, وہ گمراہی ہے, وہ دین سے بغاوت ہے, وہ سنت رسول کی مخالفت ہے جسے ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا. محترم سامعین, قرآن کریم نے سنت کی اتباع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ایک جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہے, جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید, دوسری میری سنت. محترم بزرگوں, بدعت کیا ہے؟ ہر وہ ایسی چیز جو دین میں نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے یا دین میں کسی چیز کا اپنی جانب سے اضافہ کیا جائے. بدعت دراصل خدا اور رسول سے بغاوت کا نام ہے یا اس بات کا اعلان ہے کہ گویا نعوذ باللہ خدا اور رسول نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا جسے یہ بدعتی اپنی نئی بدعت کے ذریعے مکمل کر رہا ہے. حضرات, آج ہمارے ماحول پر نظر ڈالیں, وہ کون سا ایسا کام ہے جس میں ایک بدعت شامل نہ ہو؟ وہ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں بدعت پسندوں نے نئی چیز نہ ایجاد کر لی ہو؟ بھلا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو حضور کے طریقے کے خلاف اپنا طریقہ بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابلے دوسرا طریقہ ایجاد کرے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بدعت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے سنت کی اتباع کریں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی اتباع اور بدعت سے نفرت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد عبد الواحد کے چھوٹے بھائی عبد الماجد کو دعوت دینا چاہتا ہوں, جن کا موضوع خطاب ہے والدین کے حقوق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. صدر محترم, علماء اکرام, معزز حاضرین, مہمانان اعظام, عنوان تقریر ہے والدین کے حقوق. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عظیم ترین دولت ہے. جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے, ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے, پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے, اسی طرح والدین کی قدر و قیمت انہی انسان کو پتہ ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے جبکہ انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی. حضرات, اگرچہ حقیق خالق و مالک پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اپنی عبادت کا حکم دیا. یہی والدین کے ساتھ حسن سلوک, بہترین برتاؤ اور محبت و شفقت کا بھی معاملہ کرنے کا حکم دیا. ارشاد ربانی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور ان کے ساتھ نہ چھڑکو. ان کے لیے تم محبت و فرما برداری کا وجود دکھائے رکھو. ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ
آدمی ذلیل وقار ہو، پھر فرمایا وہ آدمی ذلیل وقار ہو، پھر فرمایا وہ آدمی ذلیل وقار ہو، یعنی ہلاک و برباد ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ محترم بزرگوں، بخاری شریف میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال ثم ابوک، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ باپ جنت کا دروازہ میں سے بہترین دروازہ ہے، چاہو تو تم باپ کی نافرمانی کر کے اسے برباد کر دو یا اس کا دل خوش کر کے اس کی حفاظت کرو۔ دوستوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا و آخرت کو پرسکون بنا رہے ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے دنیا و آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ بھی ایک دن ستائے جائیں گے۔ ماں باپ کو ستانا ایک ایسا گناہ ہے جو دنیا میں بھی بہت جلد ملتا ہے اور آخرت کا الگ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین وثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ انعام لیتے جائیں۔ اس کے بعد بیان آئیں گے جن کا موضوع ہے شکر گزاری کی اعلیٰ صورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، مہمانان خصوصی، محترم سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے شکر گزاری کی اعلیٰ صورت۔ ہمارا دین ہمیں شکر گزار بننے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بن جائیں اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں آ جائے۔ شکر گزار بننے کے لیے بعض علماء کے مطابق ہر حال میں الحمدللہ کا ورد زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ شکر گزاری کی یہ بھی صورت ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے۔ بلا شبہ یہ بھی شکر گزاری ہے، لیکن ہمارے تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے لیے بہترین ذریعہ نفل نماز اور لمبے لمبے قیام ہے۔ جو شخص پوری بصیرت اور خشوع کے ساتھ نفل نماز اور لمبے قیام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں شکر گزار بندہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ واضح حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوکھ جاتے تھے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے، یا اللہ کے پیغمبر، آپ تو ہر قسم کے گناہ کی آلائش سے پاک ہے، آپ اس قدر زیادہ لمبے لمبے قیام اور رکوع و سجود کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکونا عبدن شکورا، صحیح بخاری، کیا میں بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ نہ ہو جاؤں؟ مطلب کہ نفل نماز اور لمبے قیام یہ کسی بھی مسلمان کے شکر گزار ہونے کی دلیل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حقیقی شکر گزاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد علم کی قدر و قیمت کے عنوان پر خطاب کرنے آئیں گی ننھی منی سی امیمہ عبدالحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. معزز سامعین و سامعات اور میرے پیارے ساتھیوں، میرا نام امیمہ فردوس ہے اور میری تقریر کا عنوان ہے علم، اور میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی. علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. انسان کی زندگی میں علم وہ دولت ہے جو انسان کے اخلاق و کردار کی اصل بنیاد ہے. علم انسان کے لیے ہر راستہ، ہر گھڑی میں بہترین رہنما ہے. علم ایسا لباس ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوگا. علم دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو. علم ایسا سفر ہے جس کی آخری منزل نہیں. علم ایسا چشمہ ہے جو کبھی نہیں سوکھتا. علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. ڈھیر سارے انعامات آئے ہیں. ایک تو 500 کی نوٹ آئی ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. تلاوت قرآن کی اہمیت کے موضوع پر لبکشائی کرنے آئیں گی حاجرہ قدرت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم ساتھیوں، عنوان تقریر ہے تلاوت قرآن مجید کی فضیلت. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت اور فضیلت و گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے. اس کے کتاب کی تلاوت اور اس کے آیتوں میں غور و فکر کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا ضامن ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں فائدہ ہی فائدہ، کوئی نقصان نہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، حقیقت صداقت بتاتا ہے قرآن، حقیقت صداقت بتاتا ہے قرآن، ہدایت کا راستہ بتاتا ہے قرآن. معزز سامعین و سامعات، قرآن کی تلاوت عظیم عبادت و سکون قلبی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو، اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی بیوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھو، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا. معزز سامعین و سامعات، افسوس افسوس، آج کا مسلمان قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. مسلمان ہر گناہ میں مبتلا ہے، وہ ہر گناہ میں مشہور ہو گیا ہے، وہ کس گناہ میں مشہور نہیں ہے. آج کا مسلمان سود دلانے اور دینے میں مشہور ہے. آج کا مسلمان چوری کرنے اور کرانے میں مشہور ہے. آج کا مسلمان غلط دھندے کرنے اور کرانے میں مشہور ہے. آج کا مسلمان خود نماز قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے محروم ہو کر دوسروں کو بھی محروم کر رہا ہے. معزز سامعین و سامعات، ذرا غور کرو اور سوچے کہ وہ زمانے کے صحابہ صحابیات کیسے تھے. وہ بیماری کی حالت میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے کہ ہمیں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ. دیکھیے معزز سامعین و سامعات، آج کے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، لیکن آج کے لوگوں کو موبائل دیکھنے سے سکون ملتا ہے. معزز سامعین و سامعات، تلاوت قرآن مجید کے بے شمار فضیلتیں ہیں. میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی. نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے برکت اور رحمت سے نوازے جاؤ گے. نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دنیا میں عزت پاؤ گے، ذلت اور رسوائی سے بچو گے. نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آخرت میں نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگے اور جہنم سے نجات پاؤ گے. نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت و کثرت کرنے والا قیامت کے روز مقرر فرشتوں کے ساتھ کھڑا
کھڑا ہوگا۔ نمبر 5، قرآن کریم کی تلاوت دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشتی ہے، لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ قرآن مجید کا احترام کریں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک عام کریں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید بکثرت پڑھنے والا بنائے اور مرتے دم تک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز خطاب واقعی لاجواب رہا، ماشاء اللہ۔ انعام حاصل کرتے جائیں، انعامات ہیں، بارک اللہ بارک اللہ۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت، سابقہ مقررہ کی بہن زلیخا قدرت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، عنوان تقریر ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیاوی زندگی عطا کی تاکہ ہم اپنی رب کی عبادت کر کے جنت حاصل کر سکیں۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ جو بندہ دنیا کی لذتوں میں پڑ گیا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث سے دنیاوی زندگی کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم مومن کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یا کافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اصل مومن وہی ہے جو دنیاوی زندگی کو قید خانہ سمجھ کر اپنے آپ کو شرعی حدود کا پابند بنائے اور اللہ کے احکام اور اطاعت رسول کو لازم پکڑائے۔ معزز سامعین و سامعات، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح کھو چکے ہوئے ہیں کہ جس مقصد کے خاطر پیدا کیے گئے ہیں اسی سے بے خبر ہو گئے۔ یہ دنیا تو فقط دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی یعنی دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دراصل اخروی زندگی سمندر ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حقیقت ایسے ہیں جیسے کوئی پرندہ سمندر میں اڑتے اڑتے اپنی چونچ پانی میں مارتا ہے، جتنا پانی اس کی چونچ پر لگتا ہے اتنی ہی حقیقت دنیا کی ہے۔ اس پانی کی مقدار ایک خطرہ یا اس سے بھی کم جس کے پیچھے ہم پڑ کر اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں، موت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح سے بیان کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، جو کوئی زندگی کا مزہ چکھے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس کے لیے خوشگوار اور ناخوشگوار ہر طرح کے حالات مہیا کیے گئے ہیں۔ دنیا ایک لا حاصل مقدار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جس پر مسلط کیے اسے نوچ رہی ہے، اگر تم اس سے بچو گے تو سلامت رہو گے۔ دنیا بس ایک درخت کے سائے جیسی ہے جہاں پر لوگ تھوڑی دیر ٹہر کر سایہ حاصل کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، دنیا میں میری مثال ایک سواری جیسی ہے جہاں پر لوگ تھوڑی دیر ٹہر کر سایہ حاصل کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، خلاصہ کلام یہی ہے، دنیاوی زندگی عارضی ہے، آزمائش کی جگہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جو بندہ دنیا کی لذتوں میں پڑ گیا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ اخروی زندگی اصل ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، نیک اعمال کر لو اور جنت کو حاصل کر لو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو جانتے ہوئے زندگی گزارنے والے بنائے اور دنیا کے دھوکے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ మన ముందు మన ప్రాంతీయ భాషలో తెలుగులో ప్రసంగించడానికి అలీమా బాబు, ఆమె అంశం నమాజ్ చదవకపోతే నరక శిక్ష ఖాయం। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు పాలకుడు పోషకుడు తీపి ధ్యానికే జమాని ఆయన సర్వలోకాల సృష్టికర్త పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. నేను ఈరోజు చెయ్యబోయే అంశం నమాజ్ పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించేవారు నరకానికే. నింగి నేల ఆకాశాలు పర్వతాలు సప్త సముద్రాలు సృష్టిలోని అందాలను కవ్వింపజేసే ఉద్యానవనలు ఇవన్నీ కేవలం మానవుని అవసరానికి సృష్టించబడ్డాయి. కోట్లాది జీవరాశుల్లో మానవుడికి ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించాడు. అల్లా ఎన్నో ప్రత్యేకతను మానవుడికి ప్రసాదించాడు, మరెన్నో వరాలు అతనికి ప్రసాదించాడు. ఇంతేకాకుండా ఇతర జీవరాశుల్లోకెల్లా మానవులకు జిన్నాతులకు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛ కొంత వెసులుబాటు కల్పించబడింది. ఇవన్నీ ప్రసాదించింది మానవుడు శాయశక్తుల్లో అల్లా ఆరాధనలో నిమగ్నమై ఉండడానికే. పవిత్ర ఖురాన్లో అల్లా ఇలా సెలవిస్తున్నాడు, వమా ఖలక్తుల్ జిన్న వల్ ఇన్సా ఇల్లా లియఅబుదూన్. నేను జిన్నాతులను మానవులను కేవలం నా ఆరాధన కోసమే సృష్టించాను. దీనిని ధృవీకరిస్తూ దేవప్రవక్త సల్లల్లాహు ఇలా తెలిపారు, ఇహలోకం మీకోసం సృష్టించబడింది, కానీ మీరు పరలోకం గాకు సృష్టించబడ్డారు. అంటే ప్రపంచంలో మానవులు జిన్నాతులు మాత్రమే ధ్యానం చేసే బాధ్యత కలిగి ఉన్నారని భావించటం పొరపాటు. పవిత్ర ఖురాన్లో అనేక చోట్ల నింగి నేలపై రేయబవళ్ళు అల్లాహ్ను స్మరించని ప్రశంసించని ఏ వస్తువు లేదని తెలుపబడింది. అంటే సకల జీవరాశులు జంతువులు వృక్షాలు పక్షులు పర్వతాలు గ్రహాలు దూతలు ఇవన్నీ అల్లా ఆరాధనలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. ఉదాహరణ, విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడం లేక విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించడం, మంచిని ఆశ్రయించడం, చెడుకు దూరంగా ఉండి లేక చెడును ఆశ్రయించి మంచికి దూరంగా మెలగడం, అనుకున్నది సాధించే వరకు పట్టుదల ఓర్పుతో కృషి చేయడం లాంటివి. వీటన్నిటిలో అల్లాహ్ నియమించిన హద్దులను దాటలేరు. చివరిలో అల్లాహ్తో దుఆ ఏమనగా, అల్లాహ్ తఆలా మనందరి నమాజ్ స్థాపించే సౌభాగ్యాన్ని కలిగించుగాక. ఆమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. इसके बाद मौत की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए अरबिया इरफान है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. सदर जलसा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. सदर जलसा, जिम्मेदारान मदरसा, उस्ताद मोहतरम और मोहतरम हाजरीन, उन्वान तकरीर मौत की हकीकत. क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना ही है. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करे. मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, मौत हर जानदार का हतमी अंजाम है. जिस मखलूक ने भी ज़िंदगी
بعد آنے والی زندگی کے لیے ہر وقت تیار رہیں. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ انداز خطاب واقعی لاجواب ہے. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. ایسا لگ رہا تھا کہ کسی یونیورسٹی کی طالبہ تقریر کر رہی ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد